हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। पहला रोज़ा दूसरा रोज़ा आ गया माशाल्लाह। तकरीबन सभी भाई रोज़ा रख रहे हैं और सब नई नमाज़ भी पढ़ रहे होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। ये महीना है ही रहमतों का, इसमें रहमतें ही बरसती हैं और लोगों को चाहिए कि अल्लाह की रहमतों को ही मांगें। क्योंकि मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख कर आ रहा हूँ और बहुत सारे मामला जो मैं तकरीबन 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ कि चीज़ों में एकदम महंगाई एक उरूज की तरफ गई है। इससे प्रॉफिट तो हो रहा होगा और बेशक प्रॉफिट कमा रहे होंगे और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे होंगे, मगर मैं समझता हूँ शायद ये लोग मुसलमान नहीं हैं। अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों वाले ये काम नहीं है दोस्त। 11 महीने हम प्रॉफिट कमाते हैं और 11 महीने हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम 1 महीने सिर्फ खुदा से कारोबार करें, परवरदिगार से अगर हम बिज़नेस करते हैं, वो हमें 1 गुना का 10 गुना बढ़ा के देने वाली ज़ात पाक है। वो हमारे माल में बरकत डालने वाली ज़ात पाक है। वो हमारे माल से बुराइयों को निकालने वाली ज़ात पाक है। मेरी उलमा से भी ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं मस्जिदों में और दीगर मकामों पर तकरीर जब आप कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी फ़िरक़े पर बात करते हैं, दीगर मसाइल पे बात करते हैं कि फ़लाँ के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं, और क्या क्या आपके मसाइल होते हैं आप बताते हैं। ठीक है, हम भी आपके पीछे चलने वाले लोगों में से, और मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरा भी ईमान आप लोगों के पीछे ही मुकम्मल होता है। तो खुदा के लिए मेरे मसाइल भी आप ही हल कर सकते हैं। मस्जिदों में और ऐसी जगहों पर ऐसे महीनों में आप शिद्दत से तकरीर कीजिए कि जो मुनाफाखोरी है, जो आप दूध के ऊपर इजाफी पैसे ले रहे हैं, जो आप आटे पे इजाफी पैसे ले रहे हैं, जो आप दालों पे इजाफी पैसे ले रहे हैं, जो आप बेसन पे इजाफी पैसे ले रहे हैं, जो आप हर चीज़ पर इजाफी पैसे कमा रहे हैं, और ये एकदम से रमज़ान में क्यों इतनी महंगाई हो जाती है। तो कोई तो है जो अपना ईमान अपना मज़हब बेच कर हैज़ा मुसलमान नहीं रहा ना, वो उसने अपना मज़हब बेच दिया, अपना दीन बेच दिया, वो सब कुछ बेच बाच कर सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने में लग गया। और इसकी ज़िम्मेदारी किसकी ज़िम्मा है? नबियों वाला काम हमारे उलमा को अल्लाह ने और हमें अल्लाह ने भेजा है, हमें सौंपा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को इस चीज़ से रोकें। हम ये तो शिद्दत से कहते हैं कि जी इनके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है नाजायज़ है, इनको बात सुनना जायज़ है नाजायज़ है, ये दीन को अंदर ख़राबी पैदा कर रहे हैं। हम बड़ी शिद्दत से बात करते हैं, मगर हम शिद्दत से इस बात पर बात नहीं करते कि यार भाई ऐसा प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट से किसी गरीब के घर का राशन, अभी आपको पता है तकरीबन सारे ताजिरों को पता है कि बहुत सारे ठेकेदार वाले हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो राशन नहीं ख़रीद सके, जो बच्चों को फ्रूट नहीं दे पाएंगे, जो खजूर नहीं ले पाएंगे, जो पकौड़े बना नहीं पाएंगे रमज़ान में, रोज़े के अंदर, अफ्तार के अंदर, सहरी के अंदर, उनके पास घरों में खाने को नहीं होगा। तो दोस्तों क्या मतलब अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन इन लोगों को इस बात की तमीज़ दिलाएगा कि कम से कम रमज़ानों में अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा बनाकर तो पेश करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। आप पर वबाएँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये सब इम्तिहान है। अगर ये अज़ाब होता तो शायद हम ज़िंदा ना होते और हम में से कई लोग मर चुके होते। चंद लोगों की अमवात हुई और चंद ही लोग इसमें बीमार हुए, और बकसरत लोग इस तरह से नहीं है कि इस वबा का शिकार है। मगर खौफ है, चलें ठीक है, खौफ अपनी जगह, मगर ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना दूध के होटलों में कोई काम हो रहा है, ना रबड़ियाँ बन रही है, ना बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, ना अब गरीब आदमी पैम्पर लेने गया, 2 पैम्पर ले रहा है तो उसको दे रहे हैं जी वो 50 रुपये का। अच्छा, अब अगर वो 100 रुपये के मतलब ज़्यादा पैम्पर लेने की ताकत रखता है तो वो उसको वो 5 मिल जाते हैं, 1 पैम्पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब जिसकी ताकत खरीद ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है, और जो बेचारा गरीब है जिसकी 1 पैम्पर या 1 चीज़ या 1 पाव दूध लेने जा रहा है तो उसको मिल रहा है 27 रुपये का, और जो ख़रीद सकता है जिसके अंदर ताकत है उसको 105 का या 100 रुपये का मिल रहा है। तो प्रॉफिट तो ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले को मिल रहा है, गरीब आदमी को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो उलमा से मेरी दरख्वास्त है, मस्जिद के इमामों से मेरी दरख्वास्त है कि शिद्दत से ज़ोर डालिए, गुस्से से गइए, जज्बात से गइए, और महसूस कीजिए उस गरीब के दर्द को जो अपने बच्चों को दूध नहीं दिला पा रहा, जो घर में अपने मसाइल पूरे नहीं कर पा रहा। लोगों को राशन की ज़रूरत है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग घरों में परेशान हैं, लोग हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुझे हुकूमत पर गुस्सा होना चाहिए, मुझे गुस्सा उन लोगों पर होना चाहिए जो माशरे की तालीम और तरबियत करते हैं। घर के अंदर तरबियत माँ करती है हमारी, मगर जब हम माशरे में जाते हैं तो हमारी तरबियत ये उलमा करते हैं, ये आलिम दीन करते हैं, ये मुफ्ती करते हैं, ये वो लोग हैं जो माशरे की तरबियत करते हैं। अगर आपकी होते हुए माशरे में मुनाफाखोरी और ज़्यादती और बद अखलाक़ी और बददियानती, अगर ये सब चीज़ें इसी तरह पनपती रहें तो फिर आपका किरदार तो कहीं था ही नहीं, आप काम नहीं कर सके, या फिर आपकी ज़ुबान में वो तासीर नहीं रही। और तासीर इंसान की ज़ुबान से तभी जाती है जब वो मुखलिस ना हो, या वो सच्चा ना हो, या उसका खुद उसमें अमल ना हो, उसके पास अमल मौजूद ना हो। मेरे नबी ने भी तो पेश किया ना कि गुड़ का मना करने से पहले गुड़ को छोड़ दिया। तो अगर या तो आप में खामी है या फिर
آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اصطلاح ضرور ہوگی کہ آپ مجھے غلط ثابت کر سکیں، مگر میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کیا جائے۔ میری صرف اتنی سی التجا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس میرے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے اچھا خاصا ہے، دودھ بھی ہے، راشن بھی ہے، کھانا بھی ہے، روزہ بھی ہے، افطار بھی ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میں اس وقت بولوں جب مجھ پر یہ وقت پڑے؟ کیا میں یہ بات اس وقت کروں یا یہ آواز جب اٹھاؤں جب لوگ بالکل پریشان ہو جائیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، یا میں بھی اس وبا میں، اس ٹینشن میں، اس پریشانی کے اندر آ جاؤں؟ سوری ٹو سے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آج یہ بات اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا دل دکھا، میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، بہت سے لوگ لینے کے لیے کھڑے تھے، کچھ ایک پاؤ دودھ لینے کی جس بندے کی 2 روپے کی وجہ سے جو دکان سے واپس جا رہا ہے، جو آٹا نہیں خرید پا رہا ہے، جو بچوں کو سحری میں اچھے سے سحری نہیں کرا پا رہا ہے، جو روزہ رکھے افطار کے ٹائم پہ وہ اپنے دسترخوان پہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید کوئی پڑوسی ان کے لیے کوئی افطاری آ جائے گی تو وہ بچوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ خدا را اس سب کا گناہ، اس سب کا جو برائی ہے وہ کس پر پڑے گی؟ معاشرے میں ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی تربیت کی، اس معاشرے کی تربیت میں کوتاہی برتی، یا وہ صرف یہی بتانے میں ساری عمر لگے رہے کہ جی سنی، دیوبند اور اہل حدیث، ٹھیک ہے یہ ضروری چیزیں ہیں دین کے لیے، مگر بھائی جب تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، یہ آپ کی بات ٹھیک سے نہیں سنیں گے۔ ان کو انصاف آپ ہی دلا سکتے ہیں، آپ جب بات کریں گے ان کے حقوق کی، ان کے مسائل کی، آپ نشاندہی کریں گے کہ جناب اس طرح مال کو بیچنا حرام ہے اور اس طرح بیچنا حلال ہے، اور یہ حرام عمل ہے کہ آپ منافع زیادہ کمائیں ان دنوں میں جب کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ پروفٹ کما رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کن الفاظوں سے آپ کو سمجھاؤں۔ اب مجھ سے زیادہ بڑے عالم دین میں، خیر میرا تو علم تو بالکل ناقص ہے، میں تو نہ رکھنے کے برابر علم رکھتا ہوں، مگر آپ تو علم رکھتے ہیں، آپ تو غریبوں کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ نے تو دین کو سیکھا ہے نا۔ جنہوں نے دین کو سیکھا اگر وہ کسی غریب کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر تاجروں سے تو میرا شکوہ بنتا ہی نہیں، ان سے تو کوئی شکایت بنتی ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارے پتہ نہیں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ وہ تاجر طبقہ جو منافع خوری کر رہا ہے، وہ تاجر طبقہ جو اس وقت لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اپنی دکانیں کھول کر بیٹھ کر خود کاروبار کرنے کی طرف دھیان دے رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا کاروبار چل جائے، میرا کاروبار چل جائے۔ ارے بھائی تمہارا کاروبار چلے یا نہ چلے وہ ایک الگ میٹر ہے، میٹر صرف بیسکلی جو بات کرنی تھی نا میری وہ یہی ہے کہ بھائی غریب پریشان ہے، اگر آپ پریشان تو آپ سے زیادہ غریب پریشان ہے۔ اگر آپ اتنا مہنگا بیچو گے تو وہ کیسے خریدے گا؟ اگر ایک رمضان کے مہینے میں، ایک مہینے میں اگر آپ کم پروفٹ نہیں کما سکتے، آپ کم پیسوں میں گزارا نہیں کر سکتے، تو وہ غریب آدمی جس کی دودھ خریدنے کی سخت نہیں ہے، جس کے پیسے جو آٹا خریدنے کی سخت نہیں رکھ پا رہا، جو بجلی کا بل بھرنے کی سخت نہیں رکھ پا رہا، جو کرایہ دینے کی سخت نہیں رکھ پا رہا، وہ کیا کرے گا؟ خدا کے لیے اگر شرم آتی ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ کا اللہ پر یقین ہے، آپ عاشق رسول ہیں، آپ کو اللہ کے دین سے محبت ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے، تو اس ایک مہینے آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اس گورنمنٹ کی بھی مدد کیجئے، اور اس غریب آدمی تک آپ راشن نہ پہنچائیں، انہیں بھکاری نہ بنائیں، انہیں بھکاری بنا کر آپ بھکاری بنا رہے ہیں اس معاشرے کو۔ آپ کم سے کم مہنگائی کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ غریب آدمی جو خریدنے کی سخت نہیں رکھتا وہ خرید سکے۔ آپ نے مہنگائی کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ بیچارے بھیک مانگنے پر، وہ طبقہ جو کل میڈیم کہلاتا تھا آج وہ بھی بھیک مانگ رہا ہے، وہ بھی راشن کی لائنوں میں لگ رہا ہے یار، اور خاموش ہیں علماء۔ تعجب کی بات ہے کہ علماء خاموش ہیں، چاند پر جھگڑا ہوتا ہے، سورج پر جھگڑا ہوتا ہے، اور دیگر معاملات پہ جھگڑا ہوتا ہے، مگر کبھی اس بات پر علماء اتنی تنقید نہیں کرتے، اتنی شدت سے تنقید نہیں کرتے، پورے پاکستان کے علماء، پوری دنیا کے علماء، کہ بھائی حرام ہے وہ پیسہ جو اس طریقے سے کم ان مہینوں میں کمایا جائے اور زیادہ منافع کے طور پہ کمایا جائے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے، رحمتیں پانے کا ہے، محبتیں بانٹنے کا ہے، اس میں پیسہ کمانے کا کانسیپٹ آپ کے دماغوں میں کہاں سے آیا؟ کیا آپ شیطان کے پیروکار ہیں؟ یہ تو شیطان کا کام ہے کہ شیطان ہی آپ کو بتائے گا یہ باتیں، علماء کا کام نہیں ہے یہ بات بتانا۔ علماء تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح پیسہ کاروبار کرنے کا اصول بتائیں، آپ کے پاس اصول نہیں ہے، یا تو آپ کے علماء کی صحبت نہیں ہے۔ اور جب علماء اتنے بڑے بڑے چلے اور اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں جس میں بہت سارے، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، بہت ساری، جیسے چھوڑیے بلکہ میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا کہ میں کسی کا نام لوں، مگر خدا کے لیے آپ فرقوں سے بالا تر ہو کر ایک انسانیت کے لیے تو کوئی بات کریں، غریب طبقے کے لیے تو کوئی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اب خاموش رہے تو بروز محشر ہر غریب کا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا، ہر اس شخص کا گریبان آپ کے ہاتھ پر ہوگا جس کے بچے سحری کے لیے ترستے رہے،
افطار میں افطار کے لیے پریشان رہے، اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس ان چیزوں کو خریدنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ ایک پاؤ دودھ 27 روپے کا ہونے کی وجہ سے 2 روپے کی کمی کی وجہ سے واپس چلا آیا، نہ لے سکا۔ اب انہیں شرم دلانا، ان تاجروں کو شرم دلانا آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہے، علماء دین کو سمجھنا ہے، مفتی کرام کو سمجھنا ہے، مسجد کے امام کو سمجھنا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا، وہ مجھے کسی نے بہت خوب بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 5 وقت نماز پڑھنے سے مسائل حل نہ ہوئے ہوں تو اس دفعہ کم منافع میں کما کر دیکھیں، کر کے کم منافع اٹھا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے ضرور نکالے گا۔ تو جس نے بھی یہ بات کہی، سمجھ آنے والی بات تھی کہ کم سے کم حقوق اللہ نہیں نبھا پا رہے، اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو حقوق العباد سے کر کے دیکھو، شاید اللہ تمہارے مسائل حل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اس کے بعد آپ اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے تراویح پڑھ لیا آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے قرآن پڑھ لیا آپ نے حق ادا کر دیا۔ جسے اللہ اہمیت دے رہا ہے آپ اسے اہمیت نہیں دے رہے، آپ اہمیت اس چیز کو دے رہے ہیں جس سے آپ کی خواہشات، آپ کی نفس اور آپ کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ فتنے ہیں۔ کانے دجال کے آنے کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، مگر علماء یہ نہیں بتا رہے کہ خدا کے لیے شرم کریں۔ اور اگر اس قوم کو اب بھی شرم نہیں آئی نا، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امتحان ہے، یہ وبا عالم دنیا پہ امتحان ہے، مگر یہ عذاب بن جائے گی، اور اس عذاب کو بلانے والے آپ خود ہوں گے، اور اس عذاب سے سب سے زیادہ سزا انہیں ملے گی جو لوگوں کو آگاہی نہیں دے رہے، لوگوں کو سچ کی طرف راغب نہیں کر رہے، اصل موضوع کیا ہے اس پر نہیں لا رہے۔ وہ ان موضوعات پر لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کا نمبر ابھی پیچھے ہے۔ ہم ان سارے موضوعات پر بات کر رہے ہیں علماء، مگر ان موضوعات پر بالکل نہیں آتے کہ جن سے معاشرے کے اندر سدھار آتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میری بات سمجھ آئی ہوگی اور حکام والا تک پہنچی ہوگی، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے جو اتنی بے چینی، جو اتنا دکھ ہوا، میں ایک دکاندار کہ میں بھی کافی جگہ سے گھوم کر آ رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے دودھ بھی لیا، بہت ساری چیزیں لیں جو مجھے چاہیے تھی گھر میں راشن بنانے کے لیے یا افطاری کے لیے۔ میرا بھی روزہ ہے، میری وائف کا بھی روزہ ہے، گھر میں بچے ہیں میرے 2، تو ظاہر سی بات ہے بچے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، بہت چھوٹے ہیں، 7 سال کی بیٹی ہے، کوشش کر رہی ہے، اس نے اپنی کی ہے، مگر میرے بچے پرابلم میں نہیں ہے، تو کیا مطلب میں اس موضوع پر بات نہ کروں، اس کے لیے آواز نہ اٹھاؤں؟ یار کب اٹھو گے بھائی؟ تمہارے گھر میں آگ لگے گی تبھی تم جاؤ گے پانی ڈالو گے؟ او بھائی، مسلمانوں کا وہ کام ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے پریشان ہو۔ میرے نبی نے جب لوگوں نے ہجرت کی تو لوگوں کا بھائی بنا دیا، مگر آپ تو میرے خیال میں سگے بھائی پہ بھروسہ نہیں کرتے، سگے باپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور پھر آپ جب اپنے گھر کے اندر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تو آپ جیسا آدمی کہتا ہے عمران خان برا ہے، نواز شریف برا ہے، زرداری برا ہے۔ مانتا ہوں ہیں برائیاں، مگر کیا آپ اچھے ہیں؟ آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، آپ لوگوں سے اخلاص سے مل رہے ہیں، آپ لوگوں کی مشکل میں، پریشانیوں میں ان کے کام آ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں اتنا راشن ہے کہ آپ پورا مہینہ گزارا کر سکتے ہیں، تو کیا آپ روزانہ 1 پلیٹ سالن اپنے پڑوس میں بیچتے ہیں؟ کیا پتہ کوئی خوددار آدمی کسی سے یہ نہ کہتا ہو کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں یا میری بیوی بھوکی بیٹھی ہے۔ آپ 1 پلیٹ 2 روٹی اگر کسی گھر بھیجیں گے تو میرے دوست، یہ میرے تجربہ ہے میرا، میں جب چھوٹا تھا میری ماں بھیجا کرتی تھی اور ہم جاتے تھے، ہم دیتے تھے۔ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے یار۔ اس ٹائم یہ پریشانیاں نہیں تھی، اتنی مہنگائیاں نہیں تھی، اتنی دقتیں نہیں تھی، یہ ساری دقتیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مسائل ہم نے اپنے جو ہماری ماضی نے ہمیں اچھے اصول دیے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا، ساتھ میں ہم نے جو تازیوں کا ماحول تھا اسے چھوڑتے چھوڑتے ہم نے اچھے اصولوں کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے بری باتوں کے ساتھ ساتھ ساری اچھی تربیت کو گوا دیا۔ ہماری تربیت جہاں ہماری ماں باپ نے کی تھی علماء نے بھی کرنی تھی۔ علماء ہمیں یہ تو بتاتے رہے کہ یہ سنی ہے، یہ دیوبند ہے، یہ اہل حدیث ہے اور یہ کافر ہے، مگر شاید ہمیں یہ نہ بتا سکے کہ منافع خوری بھی ظلم ہے، کفر ہے، بددیانتی ہے اور لعنت ہے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سود ہے جسے سود کہا نہیں جا سکتا، مگر یہ سود ہی ہے۔ آپ سود کھا رہے ہیں، آپ سود لے رہے ہیں منافع کمانے کا۔ یہ جو منافع ہے، جو زیادہ منافع ہے، یہ سود ہے۔ اگر آپ سمجھیں، آپ جائیں کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور اس کی پوری تحقیق کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ سود ہی کھا رہے ہیں، آپ یہودیوں والے کام کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں والے کام نہیں کر رہے۔ میرا اپنا یوٹیوب کا ایک چینل ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، میں اس پہ غریب طبقے کے مسائلوں پر بات کر رہا ہوں۔ اس پہ طلاق کے ایشو پہ ہم نے بات کی، ہم نے بہت سارے ایشوز پہ بات کی، ہمارے کافی سارے ایشوز پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ مجھے بہت سارے ایشوز چاہیے بھی، میری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، ہمارے چینل ہے میرے خیال میں،
میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کریں. ہم اپنے طریقے سے اس کو آگے لوگوں میں لے کر جائیں گے, اس کو پیش کریں گے, مگر کیونکہ ہماری نیت صرف یہ ہے کہ مسائل کا حل ہو, نہ کہ صرف ہم یہ بات کرتے پھریں کہ جی آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ روزہ نہ رکھیں اور اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں ہوں گی, کرنی ہے, مگر پہلے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ بددیانتی سے باہر آئیں, یہ پہلے مسلمان تو ہو جائیں, یہ یہودیوں والے کام تو چھوڑ دیں, تبھی تو یہ جن کے بیچ میں ہم یہ بات یہودی سے کہیں کہ جی وہ یہ سنی اور وہ دیوبندی اس کے پیچھے مت جانا نماز پڑھنا, تو اس کی نماز تو ویسے ہی نماز نہیں ہے کیونکہ وہ یہودی ہے, وہ کرسچن ہے, وہ عیسائی ہے, وہ غیر مذہب ہے نا یار, اس کا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا نہ پڑھنا بیکار ہے. تو پہلے ہم نے ان کی معاشرتی, ان کی سوچ کی اصلاح کرنی ہے, انہیں بتانا ہے کہ کاروبار کے اللہ اور اللہ کے رسول کے اصول کیا بتائیں, اور اتنی شدت سے بتانے ہیں, اتنی شدت سے بتانے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے کوئی اور موضوع اب ہے ہی نہیں. جب ہم بار بار اس موضوع پر بات کریں گے تو لوگ سنیں گے, اور لوگوں کے کانوں پہ پڑتے پڑتے نا قطرہ اگر گرتا رہے نا تو پہاڑوں میں بھی سراغ کر دیتا ہے. میرے بھائی اتنے مضبوط, اتنے فاش ان کے دل نہیں ہیں, یہ انسان ہیں, ابھی یہ جانور نہیں بنے, اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ جانور بن جائیں گے, اور یہ وہ جانور بن جائیں گے جنہیں کبھی کسی کے کوئی مسائل نظر نہیں آئیں گے. میں نے وہ دیر دیکھا ہے جب لوگوں کی لاشیں آیا کرتی تھیں, میں نام نہیں لوں گا, وہ پارٹی بہت زیادہ لوگوں کی لاشیں آنے میں بڑا ان کا کردار رہا ہے اس دور میں وہ فرعون بنے ہوئے تھے. ان کے ساتھ وہ پارٹیاں جو اس ملک کا کرتا دھرتا بنی رہی, جنہوں نے قرضہ لے کے ایسے پروجیکٹ میں پیسے لگائے کہ جو ہمیشہ برباد ہوتے تھے. پروجیکٹ برباد ہو جاتے تھے, ان میں پیسہ بتایا جاتا تھا 200 ارب لگ گیا, 300 ارب لگ گیا, اور بھائی اب نہ وہ گورنمنٹ کے کام آ سکتے ہیں, نہ وہ عوام کے کام آ سکتے ہیں, پیسہ ڈوب گیا. ہم نے ایسے سیاستدانوں کو اپنے ملک میں اپنے بیچ درمیان میں جگہ دی, اور وہ کیوں دی؟ کیونکہ ہم سب کرپٹ ہیں. میں نے اپنے مکان کو آگے 3 فٹ 4 فٹ بڑھا لیا اور میں کرپشن کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں کرپٹ نہیں ہوں, میں ایماندار انسان ہوں, میری ایمانداری کی مثالیں دے رہا ہوں. میں اگر کوئی میرا چہرہ مجھے دکھائے تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط ہے. او بھائی آئینہ, آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کرو, آپ اپنی اصلاح میں لگ جاؤ, انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. ہم صرف اور صرف دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. علماء بھی یہی کر رہے ہیں, اپنی اصلاح نہیں کر رہے کہ انہیں دراصل بات کس ٹاپک پہ کرنی ہے, ابھی مدعا کیا ہے. اس سال اس مہینے میں جو وبا پھیلی جس سے مسائل بڑھے, لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, دقت ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ پیٹ سے سوچیں, میرے نبی نے پتھر باندھ لیا پیٹ پہ, پیٹ کے لیے نہیں سوچا, امت کے لیے سوچا. تو میں آپ سے یہی کہوں کہ یہ امت ہے, آپ اپنے پیٹ کے لیے نہیں سوچیں, پلیز پلیز پلیز. پہلے علماء دین کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے, اب علماء روزی روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. پہلے دین پھیلانے کے لیے نت نئی باتیں اور وہ جو سوچا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں بات سرایت کر جائے, اس طریقے سے ہم دین کو پیش کریں. اب دین کو اس طرح سے پیش کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ مجھے اتنا پسند کریں کہ مجھے تقریروں میں بلایا جائے اور مجھے اچھا خاصا خطیر ہدیہ ملے. تو مطلب جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہم وہی سنانے کے لیے اپنی تقریر کو بنا لیتے ہیں, اس کے اندر وہی الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں سنیں. اس معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے نا ماضی میں, ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں دکھائیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان برائیوں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. گھر میں 3 بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو میں ان کو مشورہ دوں گا, جو 3 بھائی اگر آپس میں لڑتے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا, آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور مدعے کے اوپر بات کریں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. نہ کہ یہ نہیں کہ میری 1.5 انچ کی مسجد ہے, میں نہیں بھائی اس مسئلے پہ تو میں اٹل ہوں, میں اس مسئلے پہ تو اٹل ہوں. دیکھو اگر ذاتیات کا مسئلہ ہے نا تو آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی ذاتیات کا ایشو ہے, یہ دین کا ایشو ہے, اور دین میں آپ پھنسے پڑے ہیں, آپ کے مسئلے ہی نہیں نکل رہے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے. تورات, زبور, انجیل, یہ کتابیں وہ تھیں جو قوموں کے لیے آئیں, ان قوموں کے لیے آئیں. قرآن آیا ماضی, حال اور مستقبل کے لیے, سب کے لیے, یہ جوڑنے کے لیے آیا. اس کے بعد ہم بٹے ہوئے ہیں. عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں مگر وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں, ان میں ایک دوسرے کو وہ غلط سمجھتے ہیں, اور وہ کبھی ان کی تقریر اس طرح سے نہیں آتی. مگر ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے اندر کتنے فرقے اور ہم کس طرح لڑتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو کافر یا مسلمان ثابت کرتے ہیں. ہم اب تک یہ اپنی قوم کی یہ تربیت ہی نہیں کر پائے کہ زیادہ منافع حرام ہے. حرام کام کرنے والا مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا, مومن تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم اصلاح ہی نہیں کر پائے. ہمارے جھگڑے ختم ہوں گے ہی نہیں, ہمارے مسائل ختم ہوں گے ہی نہیں جب تک علماء یہ بیڑا نہیں اٹھائیں گے, اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ مسجدوں میں جب ممبروں پہ بیٹھ کر وہ سیاست کی بات کر سکتے ہیں, وہ اور دیگر باتیں کر سکتے ہیں, وہ دیگر مسائل بتا سکتے ہیں. تو خدا را لوگوں کے پیٹ کے مسائل جو ہیں اس وقت, میں نہیں کہہ رہا کہ پیٹ کے مسائل دین سے بڑھ کر ہیں, مگر
میں نے علماء کے منہ سے سنا ہے کہ کھانے کے جب آپ مسجد میں آؤ نماز کے لیے آؤ تو پیٹ بھر کھانا کھا کے آؤ تاکہ تمہارا عبادت میں دھیان رہے، نہ کہ تمہارا دھیان اپنی بھوکے پیٹ کی طرف رہے. تو ان کے بھوکے پیٹ کی طرف تو سوچ لیں آپ کو سوچنا آپ کا ہی فرض ہے. جب آپ بتا رہے ہیں تو آپ کا فرض ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ حرام ہے. یہ جو آپ جو اتنا مہنگا دودھ بیچ رہے ہیں، دودھ پھینکا جا رہا ہے نالیوں کے اندر، مگر غریب آدمی کو میسر نہیں ہے. اگر یہ وبا، اگر یہ امتحان کی گھڑی میں اگر ہم یہ عمل کرتے تو یہ اللہ اس کو ہمارے پر رحمت بنا دیتا اس وبا کو. لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ رہتی دنیا تک یاد کرتے ہیں کہ یار وہ وبا آئی تھی، مگر مسلمانوں میں یہ سوچ بیدار ہو گئی اس سے کہ یہ منافع کھانا چھوڑ دیا، لوگوں کے کام آنا شروع ہو گئے، انسانیت کے کام آنا شروع ہو گئے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غربت کو رسوا کیا، ہم نے غریب کو غریب بنا دیا اور میڈیم طبقے کو فقیر بنا دیا. ایک تاجر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی جان میرے پاس تو لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، 35 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، اربوں کروڑوں روپے کا مالک ہوں، میرے پاس 6-7 یونٹ ہیں، میرے پاس آج میری یہ پوزیشن ہے. تو ایک 25,000 روپے سیلری یا 30,000 روپے سیلری یا 28,000 روپے سیلری یا 12,000 روپے 15 تنخواہ کمانے والا شخص کیسے سروائیو کر رہا ہوگا؟ کیا سوچا آپ نے؟ آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ نے تو اپنے گھر کا سوچنا ہے. اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ دیندار لوگ ہیں اور اگر یہ امانت ہے تو میرے بھائی آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ آپ کو دوسروں تک پہنچانی ہے ایمانداری کے ساتھ. ابھی میرے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کو 8-9 بورے کسی نے راشن کے دیے اور انہوں نے ذاتی بات ہے اس میں سے سب بانٹ دیے، مگر 2 بورے خود برسرے مطلب روزگار ہوتے ہوئے، ان کے اپنی اچھی تنخواہ ہوتے ہوئے، بچے بھی ان کے سارے کما رہے ہیں، پھر 2 راشن رکھ لیے اور 2 ایسے غریب جو واقعی میں ویلڈ غریب تھے ان کو وہ راشن نہیں دیا. او بھائی اتنی محبت، اتنی چاہت پیسے کی، اتنا عشق، اور پھر دعویٰ یہ کہ اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق منافع نہیں کما سکتا. تحریک لبیک کے پیچھے جاتے ہیں آپ، نعرے لگاتے ہیں جی اللہ اکبر، میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ اگر بولنا ہے نا تو آپ اس وقت میں منافع خوری چھوڑ دیں تو آپ لبیک یا رسول اللہ بول رہے ہیں، تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں، ورنہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. آپ خلاف جا رہے ہیں ان کے نظام کے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے، آپ ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے. کیوں دے رہے ہیں اپنے پیسے کو امپورٹنٹ؟ یار قبر میں جانا ہے تو قبر میں کیا یہ پیسہ ساتھ جائے گا؟ یا اولاد تو آپ کو جو پیسہ چھوڑ کے جاؤ گے، آپ کی اولاد اگر اس کا غلط استعمال کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا عذاب بھی آپ کی قبر پر پہنچے گا. تو آپ نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ آپ کو دفنانے کے بعد بھی آپ کو جو ہے سکون نہ ملے. لوگ ایک ایمان والا، ایک مومن کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جنت، جو اس کو جنت کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری قبر کو اللہ جنت بنا دے، میں ایسے اعمال کروں. پر آپ پتہ نہیں کس کے ماننے والے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی قبر کو اللہ دوزخ بنا دے گا، آپ جلد سے جلد اس میں جا سکے. آج ذرا سی آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ روزہ رکھ کر پریشان ہوتے ہیں، آپ ایسی روم میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ ٹھنڈے کمرے تلاش کرتے ہیں، آپ ٹھنڈے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. کیا قبر میں آپ اس کا برداشت کر پائیں گے؟ چھوڑ دیجئے تخت و تاج کی چاہت، چھوڑ دیجئے خدا کی قسم، جو خلق خدا کے کام نہ آ سکے نا، وہ پیسہ، وہ انسان، وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ علم، سب گڑھے میں چلا جائے گا، سب برباد ہو جائے گا. اللہ اس کو گنتی میں نہیں لے گا اس عمل کو. آپ 50 حج کر لیں، آپ کا 1 حج آپ کے لیے کافی ہے اگر قبول ہو جائے تو. اور اگر آپ کے 49 حج قبول نہیں ہوئے اور 1 حج آپ نے کسی غریب کو کرا دیا، کسی بزرگ کو جو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ زندگی کے دن، ذاتی بات ہے اکثر ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کبھی جب بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار ان کی زندگی کے دن کتنے بچے ہیں، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں تو اس بزرگ کو حج کرا دیں، عمرہ کرا دیں. یہ مال آپ کا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مال آپ کا نہیں ہے. جو مال آپ کے پاس موجود ہے، جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے کمایا تو گدھا بھی محنت کرتا ہے بھائی. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کی ذات دینے والی ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اس کی امانت ہے. میں یہاں پہ آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں آپ کی اصلاح کے لیے کہ ایک شخص نے ایک شخص سے قرضہ مانگا. اس نے کہا یار میرا ایک دوست ہے فلاں گاؤں میں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں قرضہ مل جائے گا. وہ شخص اس گاؤں میں چلا گیا، اس نے جا کے اس سے کہا بھائی مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے اور مجھے یہ قرضہ چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھے، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں. تو وہاں یہ 2 میاں بیوی کا بیٹے کا جو ہے کھیتی باڑی کے درمیان ہی بچے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے جا کے اس کو دفنا کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا انہوں نے اعمال کیے اور واپس آ گئے، آ کر کام میں لگ گئے. تو اس شخص نے
تعجب سے ان میاں بیوی کو دیکھا. اس کے بعد جب وہ شخص جس نے اس کو قرضہ دینا تھا کہ لے بھائی تو اپنی ضرورت پوری کر لے اور جب لوٹانا ہوگا جو بھی معاہدہ ان کے درمیان ابھی ہونا تھا وہ باقی تھا. تو اس شخص نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ پیسے تو مجھے دے رہے ہو, میرے کام آ رہے ہو, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, مگر مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. ان کا بچہ مرا, انہوں نے اس کو دفنا دیا, نہ روئے نہ دھوئے نہ ہائے نہ مچائی, نہ کوئی ان کو ایسا لگا کہ بس پتہ نہیں کیا دنیا لٹ گئی, یہ تو بڑی سکون سے آ کے کام میں لگے ہوئے. تو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں قرضہ نہیں دے سکتا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ اللہ کا مال تھا, انہوں نے اللہ کو بے فکری سے خاموشی سے لوٹا دیا. وہ قرض لے کر اللہ کو لوٹا دیا, انہوں نے اللہ کا مال تھا. تم میرا مال لے کر مجھے لوٹاتے وقت اسی طرح روگے کو, تمہارا نظریہ ہی ہے. اب ہمیں اپنے نظریے پہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنے معاشرتی نظریے کو تبدیل کرنا ہے, اس نظریے پہ لانا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا. ہم دین پر بات بہت کرتے ہیں مگر دین پر عمل نہیں کرتے. ہم گڑ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں مگر گڑ خود نہیں چھوڑتے. آئی ہوپ کہ میری بات آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہوگی, لوگ سمجھے ہوں گے. اور میرا مقصد صرف میرے جو چینل ہے جس کا نام ہے میرے خیال میں, ہم وہاں پر سارا یہی کام کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نیک اور ایک اچھی کاز کے لیے ہم کام کرتے رہیں تو پلیز 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 اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا, اور ساتھ میں ان علماء کو تھوڑا سا میری مدد کیجیے, میرا ساتھ دیجیے. ان علماء کو اس مسئلے پر بات کرنے پر آمادہ کیجیے کہ بھائی آپ اس مسئلے پر بات کریں. یہ بھی ایک امپورٹنس رکھتا ہے. جب تک یہ معاشرتی مسائل حل نہیں ہوں گے لوگ دین کی طرف ٹھیک سے نہیں آئیں گے. وہ روزی روٹی کے چکر میں الجھے رہیں گے, وہ نمازیں چھوڑتے رہیں گے, وہ روزے چھوڑتے رہیں گے, وہ زکوٰۃ دینے سے خود کو قاصر سمجھتے رہیں گے, وہ نہیں نکالیں گے زکوٰۃ, وہ بولیں گے ہم خود زکوٰۃ لے اور فطرہ لینے والے ہیں. ہمارے حالات ایسے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے میری بات کو. خدا حافظ, فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیے گا.